जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है प्रेस क्लब कराची पर, और यहाँ पर अंजुमन नौजवानान इस्लाम की जानिब से अजीमुशान मुजाहरा किया जा रहा है स्वीडन और डेनमार्क के ख़िलाफ़, जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती की है। और इस वक्त अंजुमन नौजवानान इस्लाम के कारकुनान की कसीर तादाद प्रेस क्लब पर मौजूद है, और इस प्रेस मुजाहरे की क़यादत अंजुमन नौजवानान इस्लाम के मरकज़ी चेयरमैन कायदे नौजवान इंजीनियर सलीम हुसैन साहब फरमा रहे हैं। अंजुमन नौजवानान इस्लाम का हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि वो स्वीडन और डेनमार्क के सफ़ीरों को अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराए। तेरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर। खास गुजार हूँ अंजुमन नौजवानान इस्लाम के मरकजी चेयरमैन कायदे नौजवान मोहतरम जनाब इंजीनियर सलीम हुसैन साहब से कि जिनकी खुसूसी हिदायत पर आज नौजवानान इस्लाम या प्रेस क्लब पर मुश्तबा हुई है। आप नारे में अपने कायद का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे 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 नूरानी, नारे 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 नूरानी। है कायद हमारा, है कायद हमारा, ना झुकने वाला। स्वीडन, स्वीडन। दरख्वास्त गुजार हूँ अंजुमन नौजवानान इस्लाम के मरकजी चेयरमैन कायदे नौजवान मोहतरम जनाब इंजीनियर सलीम हुसैन साहब से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम रऊफुर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम नौजवानान इस्लाम, डेनमार्क की हुकूमत को ये जान लेना चाहिए कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके जरिए पूरी दुनिया के अमन को तौबा कर रहे हैं। पूरी रुए जमीन पर 2 अरब से जायद मुसलमान मुस्तरिब है। मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी मुस्तरिब। और हमारे इस मुजाहरे से मसीह बिरादरी के लोगों ने खुद अपने जज्बात का इजहार किया कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की हुर्मत के कायल हैं। और जिन हुकूमतों की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है वो काबिल मजम्मत है, उनसे ताल्लुकात को मुनक़ता किया जाए। उनके ये जज्बात काबिल एहतराम है। हज़रात गिरामी, तुम कुरान मजीद की शान में क्या बेअदबी करोगे? अरे मुसलमान सीने से कुरान को लगाता है, और सिर्फ सीने से नहीं लगाता बल्कि सीने में कुरान को महफूज किए हुए है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। इस जमीन पर लाखों की तादाद में हुफ्फाज़े कुरान ने अपने दिल में कुरान को रखा हुआ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इज्जत ये रब का कलाम है। लौहे महफूज पे था, लौहे महफूज से ये रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल ने अमीन के जरिए ये सीना मुस्तफा पे उतारा है।
مسلمان اس قرآن کی عظمت سے آشنا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا معمولی بات سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن پر، عظمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ حضرات گرامی، یہ مسلمان ماؤں نے ان کے بچوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بیٹا تم نے اسلام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، تم نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ اور پھر یورپ، پھر مغرب یہ شکوہ نہ کرے کہ یہاں وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو ان کو مٹانے کے در پہ ہے۔ یہ پھر ان کو شکوہ نہ ہو کہ مجاہدین اسلام کی صف بندی ہو رہی ہے۔ جب تم عظمت قرآن کا خیال نہ کرو گے، جب تم معاذ اللہ قرآن کی عزت کا خیال نہ کرو گے، تو جو قرآن کی عزت نہ کرے پھر مسلمان اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ڈینمارک، سویڈن۔ حضرات گرامی، رسول اللہ کے غلام مسلمان صرف اسلام کے علاوہ اور کسی دین اور مذہب کی کوئی بے حرمتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صرف اسلام ہی کی عزت نہیں کرتے، تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کا مقام دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہماری کمزوری سمجھے۔ اور آپ نے دیکھا نہ کوئی بائبل نظر آتش ہوئی، نہ کوئی اور آسمانی کتاب نظر آتش ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم ساری آسمانی کتابوں کو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ اور یہ کون سی آزادی ہے جس آزادی کے نام پر آپ نے مذہبی بھیڑیوں کو کھلی اجازت دے دیے کہ جاؤ، جس عقیدے کے اربوں لوگ دنیا میں رہتے ہیں، تم قرآن کی بے حرمتی کر کے ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کے مسلمانوں کو بے چین اور مضطرب کر دو۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ مذہبی دہشت گردی ہے، یہ مذہبی بدماشی ہے۔ اور یورپ اور ڈنمارک اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھو، تمہارا جس قوم سے واسطہ ہے، تمہارا جس قوم سے علاقہ ہے، یہ اسلام کے لیے ہندوستان کی سرزمین سے نہیں، یہ مکے کی سرزمین سے نہیں، یہ ہجرتیں کرتے رہے ہیں، یہ ہجرتیں کرتے رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرتے رہے ہیں۔ میں جوتے چھوڑ کے افغانستان سے بھاگی ہے۔ یہ اللہ نے مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، اور آج افغانستان قائم ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرات گرامی، آپ مسلمانوں کے عقائد پر، مسلمانوں کی مقدس کتاب پر، مسلمانوں کے نبی کی ناموس پر حملہ کر کے آپ اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں، اور آپ اپنی تباہی اور بربادی کے سامان خود کرتے ہیں۔ پھر یاد رکھو، اللہ نے ایسے مسلمان نوجوان پیدا کیے ہیں، ماؤں نے ایسے غیرت مند بیٹے جنے ہیں جو ان شاتمان قرآن کو، ان شاتمان رسول کو واصل جہنم کر دیتے تھے۔ پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان اور آپ مسلمان کو پہلے ایکسٹریمسٹ کہتے رہے،
انتہا پسند کہتے رہے، پھر اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے فنڈامنٹلسٹ کہا، اب آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان امن پسند ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کے اللہ کے رسول نے سب کی عزت و تکریم، ارے انسان تو انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا حالت جنگ میں ہو تو پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو تباہ نہ کرنا، بچوں کو پریشان نہ کرنا، ماؤں بہنوں کا احترام کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا۔ ارے اسلام نے تو حالت جنگ میں، جنگ کی حالت میں بھی یہ ساری عزت اور احترام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ اپنی ان گھناؤنی سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی غازی پیدا ہو جاتا ہے جو ایسے کیفر اقتدار، معاشرے کے ناسور، زمین کے خناس کو واصل جہنم کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ معلوم کتنے غازی نوجوان اس طاق میں ہوں گے کہ یہ وہ سلمان رشدی کو دیکھا، اس کو حکومتوں نے اس کے چاروں طرف 20 سال پہرے لگا کے رکھے، لیکن جس وقت 20 سال گزرنے کے بعد بھی اس غیرت مند نوجوان کو موقع ملا، اس نے چھری سے اس کا تمام۔ آپ مسلمانوں کو مشتعل نہ کریں، آپ عالم اسلام کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ آپ اگر ہم تمام مقدس کتابوں کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کا احترام کرے۔ اور یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے سے کون سا فائدہ ہے، کس کو سکون ملتا ہے؟ یہ سب کچھ مذہبی دہشت گردی ہے، اور اس خطے کے چین اور سکون اور امن کو برباد کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے سپاہی، قرآن کے محافظ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پوری بات سمجھا دی ہے کہ مقصد سے نہیں ہٹنا، رسول کے نظام کی جد و جہد کو جاری رکھنا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر بچے پیش کرنے پڑے تو اس کو سعادت سمجھنا۔ یہ امام حسین کربلا کے میدان سے یہ بات ہمیں بتا گئے ہیں۔ علی اکبر کے کٹے ہوئے بازو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے نوجوانوں کے بازو یہ اسلام کی حمایت میں اٹھتے ہیں، یہ دین کے تحفظ کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین امن کا دین ہے، یہ دین جس نے پوری دنیا کو بھائی چارگی اور امن سے دو کا پیغام دیا۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا اور رسول اللہ تین طرف سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت مکے کے کفار وہ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی تھی، آج مسلمان اس کا بدلہ لیں گے، آج ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی، آج ہماری عورتیں، ہماری بیویاں یتیم ہو جائیں گی، آج ہماری مائیں ہمیں روئیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے مکے میں داخل ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ہماری امن پسندی کو
चोरी ना समझा जाए। ये इस्लाम जहां मुसलमानों को अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है, उसके साथ साथ जो गुमराह लोग हैं, जो इस्लाम की इज्जत और नामूस पर हमलावर हो, तो फिर उन लोगों को वासिले जहन्नम करने का भी रास्ता बताता है। और हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर उलमा ने हुक्म फरमाया तो फिर ना यह स्वीडन का सफारत खाना रहेगा, ना डेनमार्क का सफारत खाना रहेगा, उनकी कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बिकेगी। और मैं इस मौके पर तमाम आलम इस्लाम से ये मुतालबा करता हूँ, तकबीर, नारे रिसालत, स्वीडन, 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 डेनमार्क, डेनमार्क। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामीन, हम आज कराची प्रेस क्लब के बाईमाना हाजिर हुए हैं कि स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है, उससे तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के दिल आज़ारी हुई है और इस्लामी मुसलमानों के जज्बात से खेला गया है। ये एक कुफार की तरफ से घिनौनी हरकत की गई है हमारे ईमान को सिर्फ देखने के लिए, वगरना पता है उनको भी कि रब ताला का ऐलान है कि रब ताला ने फरमाया है कि हमने ही कुरान मजीद उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये यहूद और नसारा, ये जो इस्लाम के दुश्मन, इन्होंने 1400 साल से जोर लगाने की कोशिश की, ना तो कुरान मजीद में तहरीफ कर पाए, ना कुरान मजीद के मुकाबले में कोई और कलाम ले आ पाए, तो बिल आखिर यही घिनौनी हरकतें करने लगे, तो कुरान मजीद की बेहुरमती करने लगे। तो मैं कहता हूँ कि ऐ कुफार, याद रखो, जितनी ही तुम ताकतवर क्यों नहीं हो जाओ और तुम्हारे दलाल जितनी ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, मगर याद रखो मुसलमानों की माए ने अभी भी जो है वो गाजी इल्मुद्दीन करना नहीं छोड़े हैं। अभी भी मुसलमानों की माओं के पेटों में और मुसलमानों के वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद या फिर ममताज कादरी बनने वाले हैं। तो याद उस पर सरापा एहतजाज है और उनका कहना है कि किसी सूरत कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि 2 मिनट वो अपने जज्बात का इजहार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने बरकत से नवाजे। मेरा नाम बुखारी परवेज नकीब है। मेरा ताल्लुक चर्चा पाकिस्तान कराची से है। और जो ये वाक़या इससे पहले याद होगा दोस्तों को कि नॉर्वे में एक वाक़या पेश आया, उसके बाद ये स्वीडन में पेश आया, अब ये डेनमार्क में पेश आ गया। हम ये समझते हैं कि बेइज्जत मसीह हमें इस बात की हमेशा मुजम्मत करनी चाहिए कि कुरान हकीम जरूरी नहीं है कि ये किताब किन की मुकद्दस किताब है, कोई भी मुकद्दस किताब हो उसकी बेहुरमती की जाती है तो वो तमाम अक़वाम और तमाम दुनिया उस बात की मजम्मत करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कुरान हकीम की ये बेहुरमती जहाँ जहाँ भी की गई है, जिसने भी की है, किस हुकूमत के दौर में हुई है, कहाँ पर हुई है, किस रियासत में हुई है, किस मुल्क में हुई है, हम उसकी बेइज्जत मसीह, मजमूई तौर पर बेइज्जत मसीह में मुकम्मल तौर पर, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर उसको मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ अपने तजारती और इक़्तिसादी मामलात तय करे। और चाहते ये हैं कि
ڈنمارک اور سویڈن کے سفیروں کو بلا کر ان کے ساتھ احتجاج کیا جائے اور احتجاجی مراسلے ان کو دیے جائیں، ضروری ہے کہ سفیر یہاں سے نکل جائے، نہیں، جب ہم ان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی معاہدے ختم کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی فتح میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہمارے اکابرین کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، حکومتی کارندوں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ قرآن کی بے حرمتی پر، قرآن کی بے حرمتی پر گورنمنٹ سے کہ ایسے عناصر کو جو پوری دنیا کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جائے۔ میں پوری دنیا سے، یورپی یونین سے، عالمی برادری سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ بھی اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ کسی بھی آسمانی کتاب کی دنیا کے کسی بھی کونے میں بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہم برداشت کریں گے۔ شکریہ۔ ملک میں اپنے شہادات فرمائے، اس کے بعد مرکزی خطاب قائد نوجوان محترم جناب انجینئر صاحب فرمائیں گے۔ انجمن نوجوانان اسلام پاکستان کی جانب سے حرمت قرآن، تحفظ قرآن کے حوالے سے جمع ہے۔ آج مسلمانوں کو کردار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے، اور آج مسلمانوں کو انداز امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ضرورت ہے۔ جہاں یورپ اور برطانیہ اور دیگر یہود و نصارہ مسلمانوں کے ایمانوں کو ہلا کے چیک کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر کتنا پاور پایا جاتا ہے، ایمانی قوت کتنی ہے، تو الحمدللہ آج انجمن نوجوانان اسلام کے قائدین، اس بالخصوص چیئرمین جناب سلیم حسین صاحب کی قیادت میں تمام مسلمان آج یہود و نصارہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حرمت قرآن کریم کے خاطر ہم اپنی جان و مال لٹانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور میں انہی باتوں پہ اتفاق کروں گا اور اپنے قائد حمیل عزیز قائد جناب انجینئر سلیم حسین بھائی، جناب ابرار بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیطان الرجیم۔ الحمدللہ آج انجمن نوجوانان اسلام نے یہاں پر اس کل پر احتجاج کر کے یہ بتا دیا کہ ابھی بھی مسلمانوں میں ایمانی قوت الحمدللہ موجود ہے، جو کہ ہم اپنی آخری سانس تک ہمیں یہ کوشش کریں گے کہ جب جب اسلام کو ہماری ضرورت ہو تو ہم اپنا خون پیش کر سکیں۔ سویڈن اور ڈنمارک جیسے ملک ہماری ایمانی قوت کو چیک کرتے ہیں، یہ بار بار اس طرح کی حرکتیں کر کے، تاکہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں بھی ایمان کتنا بچا ہے۔ تو الحمدللہ انجمن نوجوانان اسلام نے آج پریس کلب پہ آگے ان کو اس بات کی تنبیہ کرا دی ہے کہ آج کے بعد اگر ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو پھر اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ ہم پاکستان حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈنمارک اور سویڈن کے سفیروں کو بلا کر ملک بدر کیا جائے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ انہوں نے جس قرآن کی بے حرمتی کی ہے وہ ہمارے لیے کتنی معزز اور احترام والی کتاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈنمارک میں اور سویڈن میں جو بے حرمتی کی گئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہے اور مسلمانوں کے جذبات ان کے قابو سے باہر ہیں۔ ہم نے یہی راستہ اختیار کیا کہ پریس کلب پہ پہنچ کر پوری دنیا تک یہ بات پہنچائیں کہ جس طرح قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، یہ عالمی امن کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن
قرآن صرف لوگوں کے سینے سے نہیں لگا ہوا، لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ لاکھوں حفاظ قرآن قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بے چین اور مضطرب کر دیا گیا ہے، اور ہم مسلم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ڈنمارک سے اور سویڈن سے تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن یہ مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے، یہ مسلمان کا دین بھی ہے، مسلمان کا ایمان بھی ہے۔ مسلمان اس کو اپنے سر سے زیادہ اوپر رکھ کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سر اس قرآن کی حفاظت کے لیے کٹ سکتا ہے۔ اور حضرات گرامی، جو بھی ممالک یہ گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دنیا کے نقشے پر 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور باقاعدہ اجازت لینے کے باوجود بھی کسی آسمانی کتاب کو نظر آتش نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے، اسلام اس وقت جہاد کے لیے تلوار نکالنے کی بات کرتا ہے جب اس کے دین پر حملہ ہو، جب اس کی سرحدوں پر حملہ ہو، جب اس کے نظریات پر حملہ ہو، اور آپ نظریات اسلام پر حملہ کر کے نوجوانوں کے جذبات جہاد کی طرف از خود لے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ جہادی مسلمان آ گئے ہیں، ان کو آپ خود بیدار کر رہے ہیں، ان کو خود ترغیب دے رہے ہیں، ان کو خود آپ جو اس راستے کی طرف لے جا رہے ہیں جو آپ سے طاغوت سے ٹکرانے کا، باطل کو نیست و نابود کرنے کا راستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انجینئر سلیم صاحب اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے، اور NI کے جو سربراہ ہیں انجینئر سلیم صاحب، میرا نام بھی سلیم خان تنولی ہے، تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قرآن پاک یا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود و نصار کی یہ سازش ہے کہ وہ ہمارے جذبات کو ابھارتا ہے اور ہمیں جو ہے نا الجھانا چاہتا ہے، لیکن ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان اپنی اولاد سے بھی اور اپنی جان سے بھی، اپنے جان و مال سے بھی زیادہ عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور اسلام کی توہین کرنے والوں کے ہم بھرپور طریقے سے مذمت بھی کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انشاءاللہ جہاد پہ یقین رکھتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، جہاد ہمارا جو ہے نا ایک مذہب کا حصہ ہے، جو ہمارے ساتھ ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم یہ جو ابھی سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے نا جذبات کو ابھارا جا رہا ہے، تو ہمارا جذبات ایسے ہم کسی کے ساتھ نہ لڑتے ہیں، ہمارا امن کا یہ جو دین ہے یہ ہمارا امن کا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ مطلب اس طرح کی بے حرمتی ہمارے جو ہے مقدس کتابوں کے ساتھ، ہمارے انبیاء کرام کے ساتھ، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی کوئی بے حرمتی کرے گا تو ہم اس میں جہاد پہ انشاءاللہ، جہاد ہمارا ایمان کا حصہ ہے، وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے۔ میرا تعلق جو ہے نا وہ ان کی محبت ہے، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، میں ایک چیئرمین سول اینڈ ساؤتھ ہوں، لیکن ان کی محبت ہے، اور یہ قرآن پاک یہ کسی ایک مطلب تنظیم کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا حق بنتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہو۔ تو میں ان کی جو مطلب کوششیں ہیں، یا انہوں نے جو مطلب آج چھٹی والے دن لوگوں کو جمع کیا اور قرآن پاک کی اس کے عزت و احترام کے لیے کہ جنہوں نے مطلب ہمارے اس کی کتاب کی بے حرمتی کی، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اسی عدالت سے ہمارے ایک مسلمان بھائی نے اجازت لی توریت اور زبور کو جلانے کی، لیکن میں اس کو شاباش کہتا ہوں کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انتہا پسند نہیں ہے، اس نے اس اجازت لے کر وہاں پہ قرآن پاک لے کر اور اپنا
یہ توریت اور انجیل لے کر، جس پہ ہم بھی یقین رکھتے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن اس نے وہ اس کے ہاتھ میں جو ماچس تھی یا وہ لیٹر تھا، اس نے اس کو دکھایا لیکن اس نے پھینک دیا. اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں کہتا. تو ہم انتہا پسند نہیں ہیں، یہ غلط کہا جا رہا ہے، لیکن اگر ہمیں انتہا پسندی پہ اکسایا جائے گا تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اس پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اسی کے ساتھ میں سب کا شکریہ کہ نورانی صاحب ہمارے جو ہے نا، وہ ان کی ہم دل کے سے احترام کرتے ہیں. جو علماء کرام بھٹو صاحب کے دور میں جنہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور اسلام کے لیے، نورانی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری بھی مغفرت فرمائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے علماء جنہوں نے کل ایک قرارداد پیش کی اور اس قرارداد کے ذریعے آج جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر قادیانی کو کافر قرار دینے والے، ان کی ابتدا اور ان کو یہ چہرہ دکھانے والے یہ نورانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بہت بڑا کارنامہ ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ نورانی صاحب کے جتنے بھی یہ یہاں پہ چاہنے والے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کے قائد ہمارے بھی قائد ہیں، وہ ہم بھی مانتے ہیں، چونکہ ہم بھی اہل سنت والجماعت سے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی یہ کارنامہ ادا کیا تھا اور آج بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پہ ضرورت پڑے گی، سیاسی مطلب پارٹیاں اپنی جگہ پہ، لیکن دین کے معاملے پہ جب یہاں پہ گورنر پنجاب کو قتل کیا گیا تو ممتاز قادری صاحب نے، سلیمان تاثیر صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں. چونکہ میں اگر غلط کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی اس میں پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس نے ممتاز قادری صاحب کو جب مطلب انہوں نے سزا دینے کی کوشش کی، سب سے پہلا شخص میں اور میرے ساتھی اور ہمارے امام مسجد یہاں پہ مظاہرے میں سب سے پہلے ہم شامل تھے. چونکہ دین سب سے پہلے ہے، قرآن سب سے پہلے ہے، اور ہمارے نبی چونکہ یہ ساری چیزیں بتانے والے، چونکہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ ہمیں سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، تو ہم سب کچھ ان پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں نورانی صاحب کی خدمات کو، اسلام کے لیے جو انہوں نے خدمات دی ہیں. آج انجمن نوجوانان اسلام یوتھ ونگ جمعیت علماء پاکستان کے تحت یہ مظاہرہ ہوا، اور اس کا مقصد سویڈن اور ڈنمارک میں ہونے والی قرآن مجید فرقان حمید کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، اس پر پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں. اور یہ احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ہم آج یہاں پریس کلب پر آئے ہیں، اور یہاں ہم نے یہ برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسلام جو دین ہے امن کا، جو امن و آشتی کا معاف کیجیے گا سب سے بڑا علمبردار ہے، وہ اسلام اس کی امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھی جائے، اور عالم مغرب مسلمانوں کی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر کبھی ناموس رسالت پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی قرآن کی حرمت پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس طرح مسلمان پوری دنیا کا بیدار ہے، اور وہ اسلام کی حفاظت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، وہ قرآن کی حفاظت کے لیے جاگ رہا ہے، اور ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ اللہ کے سپاہی، رسول اللہ کے غلام قرآن کی حفاظت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور اس سے پہلے غازیان اسلام، شہداء اسلام یہ تاریخ رقم کر چکے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ غازی اور شہداء آتے رہیں گے، اور قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کو واصل جہنم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. قرآن
سر بلند رہے گا، اسلام سر بلند رہے گا، رسول اللہ کی عزت و عظمت کے ڈنکے چار دانگ عالم میں بجتے رہیں گے، اور رسول اللہ کے غلام نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کرتے رہیں گے، اور کفر کی طاقتوں کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیں گے انشاءاللہ۔ آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہمارا یہ قرآن مجید کی حمد کے لیے نکلنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا کریم مولا، ہمارے سلیم بھائی انجینئر صاحب کی اس تگ دو کاوشوں کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا کریم مولا، ہمیں ہمیشہ کار خیر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیشہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں دین کی محبت عطا فرما، دین کا جذبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب کا حبدار بنا، دین کا پہرے دار بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ وقاسم رزق محمد وآلہ وصحبہ۔ کراچی ڈویژن کی جانب سے تمام شرکائے مظاہرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج کے اس مظاہرے کو کامیاب بنایا۔ انجمن نوجوانان اسلام اپنے کارکنان اور دیگر جو اس میں لوگوں نے شرکت کی ان کا شکر گزار ہے۔ کیمرہ مین حسان المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز، پاکستان۔